الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العلي العظيم.
जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। व्यूअर्स, आप सबको रमज़ान की 17th यानी कि 17वीं सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। व्यूअर्स, सवाब हर इंसान कमाना चाहता है, भले वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो। ये तो हर बंदे को, हर बच्चे को बचपन में बताया जाता है कि अगर अच्छे काम करोगे तो सवाब कमाओगे, अगर गलत काम करोगे तो आपको गुनाह मिलेगा। अब कल हमने कोशिश की कि हम गुनाह के टॉपिक को मैक्सिमम कवर करें और गुनाहों के दर्जात क्या होते हैं उस पे हमारी गुफ्तगू थोड़ी सी रह गई थी। एंड देन ऑफ कोर्स सवाब एग्जैक्टली क्या है और हम सवाब अपनी ज़िंदगी में कैसे कमा सकते हैं, ये हम आज डिस्कस करेंगे अपने स्कॉलर्स के साथ। लेकिन उससे पहले ऑफ कोर्स जिस बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के साथ हमने अपनी इस ट्रांसमिशन की शुरुआत की वो कारी रफ़त अब्बास साहब की है। बहुत रिनाउन कारी हैं और हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि शहर रमज़ान की हमारी सहरी ट्रांसमिशन का ये इतना इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और इन्हीं की आवाज़ से हम हर रोज़ अपनी ट्रांसमिशन का स्टार्ट लेते हैं। एंड जैसे कि पहले भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मैं औक़ाफ़ के ये सूबाई जज भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अब आते हैं मेरे फेवरेट, मेरे भाई, एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनैलिटी जो अपनी मुस्कुराहट में ही अपनी पूरी सपोर्ट शो कर देते हैं और अपनी फीडबैक से मुझ जैसी नालायक खातून को थोड़ा सा इंटेलिजेंस की तरफ लाने की कोशिश करते हैं। नात ख्वां हैं, नात को शायर हैं, बहुत बहुत बेहतरीन होस्ट हैं और उसके साथ साथ एक वंडरफुल पर्सनालिटी हैं। आइए मिलते हैं सरवर हुसैन नक्शबंदी से। अस्सलाम वालेकुम। और मुझे बहुत एतराज़ है आपके इस इंट्रो पे जिसमें आपने ख़ुद को नालायक कह के मेरी क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठा दिया है। और लेकिन हमेशा आप मौजू के हवाले से इतनी अच्छी बात करती हैं और मेरा जो सपोर्टिव होना उस वक्त होता है वो आपकी उस मौजू के हवाले से जो भी आप बात करती हैं बहुत रेलिवेंट टू द टॉपिक होती है, मुख्तसर होती है लेकिन रेलिवेंट टू द टॉपिक होती है। सरवर भाई, मैं तो उस वक्त की भी बात कर रही हूँ जब मैं नई इस तरह की ट्रांसमिशंस की तरफ आई और जब मैंने होस्टिंग शुरू की और बहुत से लोग तनकीद करते थे, नेगेटिव बातचीत करते थे, लेकिन आपने और आपकी पूरी फैमिली ने, आपकी बहन ने, आपके छोटे भाई ने, अम्मी ने हमेशा मुझे बहुत प्यार दिया है और हमेशा मुझे ये फील कराया है कि मैं शायद उतनी नालायक नहीं हूँ जितना मैं सोचती हूँ। और ये भी बहुत बड़ी बात होती है। लोग अक्सर दूसरे की इनसिक्योरिटीज़ पे फीड करके अगले को बुरा फील कराते हैं, लेकिन जिन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट करके इस पॉइंट पे लेके आए जहाँ पे मुझे अकेले सीट पे बैठने का मौका मिला, उन लोगों को क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए। शायद उससे थोड़ा सा सवाब मिल जाए। आज का टॉपिक भी सवाब है। सवाब तो खैर अपनी जगह पे है, लेकिन जो बात अच्छी हो, जो काम अच्छा हो, उसको ज़रूर सपोर्ट भी करना चाहिए और पॉजिटिवली उसका रिस्पांस भी देना चाहिए। लेकिन मैंने आपको पहले भी ऑफ कैमरा भी मैंने कहा था कि ख़ास तौर पे नात के सफ़र के जो लोग इसको बड़ी दिलचस्पी से देख रहे हैं, उनके लिए आपके सवालात इतने ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हैं और वो समझ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि सवाल क्या आप बताते हैं या लिख के देते हैं, तो मैंने कहा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और 2-3 ऐसे पॉइंट आपने रेज़ किए हैं कि जो इस फ़न के साथ मुंसलिक लोग हैं, शायद उन्होंने भी वो सवाल आज तक नहीं किए। मैंने बेशुमार इंटरव्यूज़ दिए हैं। थैंक यू सरवर भाई, दैट मीन्स अ लॉट कमिंग फ्रॉम समवन लाइक यू। अच्छा सरवर भाई, आज नात के सफ़र में आप हमें कहाँ लेके जा रहे हैं, किससे मुलाकात करवा रहे हैं? आज एक बहुत ही अहम शख्सियत का रोज़ ही ज़ाहिर है कि हम नात के हवाले से हमने जिन शख्सियात को चूज़ किया है और जिन पे हम बात कर रहे हैं, जिनके फ़न का जिक्र कर रहे हैं और जिनके काम का तज़किरा हम इस सफ़र में लेके आ रहे हैं, वो ज़ाहिर है कि अपनी अपनी जगह पे अपने अपने फ़न के एतबार से और अपनी फ़न की मुख्तलिफ़ जहतों के हवाले से बहुत ही नुमाया शख्सियात हैं और उनका कुछ ना कुछ काम ऐसा ज़रूर ख़ास है कि जब भी हम नात के सफ़र का जिक्र करते हैं तो उन लोगों को का जिक्र किए बगैर हम आगे नहीं गुजर सकते। तो अहमद नदीम कासमी हमारे अहद की बहुत बड़ी शख्सियत, शेर व अदब की, फ़न की और हमारी 2-3 दहाइयों की जो शायरों की और शेर की जो नस्लें हैं, उनकी तरबियत हज़रत अहमद नदीम कासमी ने की है। उन्होंने अपने फ़न से
اپنے کردار سے. دیکھیں انسان کا فن اور اس کا کردار یہ دو الگ الگ جہتیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ فن میں بہت بڑے ہوتے ہیں لیکن پرسنالٹی میں، کردار میں اور لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنے میں، لوگوں کو حوصلہ دینے میں، آگے لے کے جانے میں وہ لوگ اتنے نمایاں نہیں ہوتے. وہ اپنے فن کے اندر اتنے زیادہ لگ جاتے ہیں. لیکن قاسمی صاحب کا یہ اعزاز ہے کہ انہوں نے نہ صرف خود بہت اعلیٰ پائے کا ادب تخلیق کیا بلکہ انہوں نے ترغیب کا باعث بنے لوگوں کے لیے. لوگوں کو خاص طور پہ ان کا جو اس دور میں فنون رسالہ ہے وہ اپنے اندر ایک تاریخ رکھتا ہے. پاکستان میں، پاکستان سے باہر، دنیا بھر میں ادب سے تعلق رکھنے والے لوگ فنون کے ساتھ منسلک ہوئے اور فنون نے لوگوں کو پہچان عطا کی. قاسمی صاحب کا حوالہ ظاہر ہے کہ ان کا شعر و ادب ہے، افسانہ ہے، کالم نگاری ہے اور دیگر بہت ساری ان کی جہتیں ہیں. لیکن انہوں نے جب نعت لکھی بہت چھوٹا سا ان کا مجموعہ ہے لیکن وہ نعت اتنی باکمال تھی اور وہ اپنے فن کے اس عروج پہ تھی کہ جب قاسمی صاحب نے نعت لکھی تو پھر ہر کسی نے نعت لکھی. بالکل. جو بھی شعر کے ساتھ منسلک لوگ تھے چونکہ وہ ادب کی سب سے وہ ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں پہ بیٹھا ہوا شخص جو بھی کام کرے گا لوگ اس کے نیچے بیٹھے ہوئے اس کو فالو کریں گے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ ادب کے ایک سرٹن لیول پہ ہوں تو جب کلام لکھنے کی بات آئے تو تب بھی آپ اسی لیول کا کلام لکھیں. یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. یہ آپ نے پھر آج ایسا سوال کر دیا ہے کہ جس کو مجھے خاص طور پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ عقیدت اور چیز ہے اور فن تخلیق کرنا اور چیز ہے. قاسمی صاحب نے نعت کو فنی اعتبار سے اتنا مضبوط بنایا اور اتنا اس کو کمال تک پہنچایا کہ جو صرف نعت لکھنے والے لوگ تھے ان کے لیے بھی مشکل پیدا ہو گئی. ان کی نعتوں کا چھوٹا سا مجموعہ جمال ہماری نعتیہ تاریخ کا اور نعتیہ ادب کا بہت ہی اہم حصہ ہے اور اس کا ذکر کیے بغیر، ان کا نام لیے بغیر، ان کی نعتوں کا تذکرہ کیے بغیر یہ سفر مکمل نہیں ہوتا. اور ان کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں. ہمیں بھی ان کی کچھ صحبت میں تھوڑی دیر رہنے کا موقع ملا. اچھا کیسا پایا آپ نے ان کو؟ ایک پرسنل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، انٹلیکچوئل پوائنٹ آف ویو سے نہیں، ایک پرسنل پوائنٹ آف ویو سے کیسا؟ میں بطور شخصیت ان سے بہت زیادہ متاثر ہوں چونکہ اس وقت بہت وہ بزرگی کے عالم میں تھے. چند ایک میری ملاقاتیں ہوئیں لیکن ان ملاقاتوں میں چونکہ ظاہر ایک کالج کا اسٹوڈنٹ تھا اور اس کے لیے ایک بہت بڑے آدمی کا اپنائیت کا اظہار کرنا، اس کو اپنا سمجھنا اور شعر کے حوالے سے بات کرنا، میرے لیے ساری چیزیں بہت ایک ایسی چیز تھی کہ سب کچھ میرے لیے سرپرائزنگ تھا. اور پھر ایک نعت مجھے ان کے سامنے جو پڑھنے کا موقع ملا اور اس کی جو انہوں نے داد دی اور اس کا ذکر جس طرح سے انہوں نے محبت سے حفیظ طاہر رحمۃ اللہ علیہ سے کیا وہ آج تک میں سمجھتا ہوں کہ میرا اثاثہ ہے اور میں اس کو ہمیشہ محسوس کرتا ہوں. تو کیا آپ وہی کلام آج پیش کریں گے؟ چلیں میں وہی پیش کر دیتا ہوں. مطلب جو آپ نے ڈیسائیڈ کیا وہ بھی میرا خیال تھا کہ میں کچھ اور پڑھتا لیکن یہ چلیں آج ان کی یاد تازہ ہو جائے گی اور میں اسی نعت کے چند اشعار. اس قدر کون محبت کا صلہ دیتا ہے اس کا بندہ جو بندوں کو خدا دیتا ہے. اس قدر کون وہی سرسبز کرے گا میرے ویرانوں کو بتکدوں کو جو اذانوں سے بسا دیتا ہے.
قدر کون، اس کی رحمت کی بھلا آخری حد کیا اس کی رحمت کی بھلا آخری حد کیا ہوگی، دوست کی طرح جو دشمن کو دعا دے اور کثر و ایوان سے گزر جاتا ہے چپ چاپ ندیم، کثر و ایوان سے گزر جاتا ہے چپ چاپ ندیم، در محمد کا جب آئے تو صدا دے۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز، جیسے کہ آپ نے دیکھا ایک بہت خوبصورت سی ہماری ایک بڑی پازیٹیو اور ایک فیملی لائک ہماری ایک محفل جو ہے وہ جمی ہوئی ہے۔ آئیے ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ہمیں سکھاتے ہیں، ہمیں گائیڈ کرتے ہیں اور ہمیں رائٹ ڈائریکشن دکھا دیتے ہیں۔ اب اس پہ ہم چلیں یا نہ چلیں یہ ہماری اپنی ایک پرسنل چوائس ہوتی ہے۔ آئیے ملتے ہیں علامہ ظہیر الحسن نقوی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اینڈ ویورز آف کورس ہمارے ساتھ ہر روز ہوتے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے بھائی صاحبزادہ محمد امانت رسول۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اینڈ دین آف کورس آپ کی اجازت سے ہمارے ساتھ ہماری صبح کی ٹرانسمیشن کی فیملی کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے محبوب میاں میری بال اور ان کے ہم نوا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے ویورز ٹیکنیکلی 17th سحری ہے، انرجی کم ہونی چاہیے، لیکن جتنا زیادہ ہم آپس میں وقت گزارتے ہیں ویورز، میں تو آپ کو پتا میرے جو جی میں ہوتا ہے میں بول دیتی ہوں آن ایئر پہ، کبھی کبھی اس پہ ڈانٹ بھی پٹ جاتی ہے، ایکچولی ایک ایکسٹرا انرجی کا انجیکشن ملتا جا رہا ہے، بیکاز جیسے جیسے وقت گزارتے ہیں ایک دوسرے کو تھوڑا سا جانتے ہیں پہچانتے ہیں تو وہ ایکچولی صرف اسکرین پہ کہنے والی بات نہیں ہے، دل سے آپ کی ایک کنیکشن بن جاتی ہے کچھ لوگوں سے، اور اللہ کرے کہ یہ کنیکشن ہماری ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ رہے۔ آمین آمین۔ امانت بھائی آپ سے آج گفتگو شروع کریں گے ثواب۔ یہ ثواب کیا چیز ہے جس کے پیچھے سب بھاگتے ہیں لیکن پوری طرح شاید اپنی ان چیزوں پہ اتر نہیں پاتے جس پہ ان کو اترنا چاہیے؟ دیکھیے ثواب لفظ جون سا ہے، ہم ثوب لفظ بولتے ہیں جس کا مطلب کپڑا ہوتا ہے۔ اصل جو کپڑا ہے یعنی ثوب وہ ہمارے جسم کے ساتھ ہمارے وجود کے ساتھ وہ اٹیچ رہتا ہے، جڑا رہتا ہے، تو وہ ثواب کو بھی شاید اسی نقطہ نظر سے ثواب کہا جاتا ہے کہ انسان کا جو عمل ہے اس کا جو نتیجہ ہے وہ انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، قائم ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کوئی اچھا کام کرے تو اس کا نتیجہ اس کو نہ ملے، اس کا بدلہ اس کو نہ ملے، لیکن جو بہتر لفظ ہے وہ تو ایک انعام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ریوارڈ ملتا ہے انسان کو اچھے کام پر اور جو جزا ملتی ہے، تو وہ بہتر لفظ تو یہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ثواب کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ثواب اس تصور میں ہم بولتے ہیں کہ جو انسان اچھا کام کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، دیکھیے کہ ایک خیال جو انسان کے دل سے گزرتا ہے نا، اس سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات واقف ہے،
اور اس کے بھی اثرات جو ان سے ہیں اور اس کے جو ایفیکٹس ہیں وہ انسان کی پرسنالٹی پر پڑتے ہیں. یعنی فقط یہ نہیں ہے کہ انسان کچھ کرے اور کچھ کرنے کے نتیجے میں انسان کو اثرات اور نتائج ملیں، بلکہ جو خیالات اور جو تصورات اور جو انسان سوچتا ہے اس کے بھی نتائج اور اثرات انسان کی جو پرسنالٹی ہے اس پر مرتب ہوتے ہیں. یعنی وہ اس طرح ہے کہ جس طرح انسان خلوت میں ہوتا ہے، اپنی آئسولیشن میں ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے انسان اپنی جلوت میں بھی ہوتا ہے، اپنی محفل میں ہوتا ہے، سامنے ہوتا ہے. اور یعنی انسان اگر اس بات کی کوشش کرے کہ اپنا تزکیہ کرے، اپنے خیالات کو پاک رکھے، اپنی روح کو پاک رکھے، اپنے وجود کو پاک رکھے، تو اس کے بہتر اثرات انسان پر یہ مرتب ہوتے ہیں کہ جب انسان ظاہر ہوتا ہے لوگوں کے سامنے، اس کی شخصیت، اس کا تشخص جب سامنے آتا ہے تو وہ تشخص نیکی پر مبنی اس کا تشخص ہوتا ہے. تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نظام انسان کا بنایا، انسانی وجود کا بنایا، انسان کے نظریات کا اور خیالات کا بنایا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ انسان کے عمل سے چھلکتا ہے، انسان کے عمل سے نظر آتا ہے. اس لیے صرف خود کو مسلمان کہنا یہ اب بات کافی نہیں ہے. بات اب یہ ہے کہ انسان ہمارے عمل سے یہ نظر آئے کہ ہم مسلمان ہیں. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نتیجہ جو انسا ہے وہ ہر صورت میں مرتب ہوتا ہے، وہ گناہ کا ہو یا وہ ثواب اچھے عمل کا ہو، دونوں صورتوں میں نتیجہ جو انسا ہے وہ انسان کا سامنے آتا ہے. وہ اس دنیا میں انسان کے سامنے آئے یا انسان کو آخرت میں اس کا نتیجہ سامنے ملے. یعنی مثال کے طور پر جیسے نیکی کا کام ہے، اگر کوئی انسان اچھا کام کرتا ہے تو انسان کو جو دلی سکون اور اطمینان ملتا ہے، ایک لحاظ سے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ثواب ہوتا ہے، یہ بھی ایک جزا ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو عطا کرتا ہے. آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ زندگی میں سب سے زیادہ سکون اور سب سے زیادہ خوشی انسان کو تبھی ملتی ہے جب آپ کسی کے کام آتے ہیں کسی بھی غرض کے بغیر، یا کسی کے لیے کوئی ایسی چیز کرتے ہیں. ایٹ لیسٹ میرا ایکسپیرینس یہ ہے. بہت ینگ ایج پہ مجھے بھیجا گیا کہ اس آرفنیج میں جا کے کام کرو. کہتے ہیں یتیم خانہ، مجھے ٹرم بڑی بری لگتی ہے، آرفنیجز اور ڈفرینٹ ایسی جگہوں پہ. تو جب میں وہاں پہ جاتی تھی اور والنٹیئر کے طور پہ کام کرتی تھی، وہ جو ایک فیلنگ ہوتی تھی، ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ میاں آپ کے اوپر سن شائن کر رہے ہیں. اور وہ جو ایک سردیوں میں ایک بڑی اچھی سی فیلنگ نہیں ہوتی جب آپ دھوپ میں جا کے بیٹھتے ہیں، اٹس آلموسٹ لائک آپ کو جیسے کسی نے گلے لگا لی. اور یہ بڑی پازیٹیو فیلنگ ہوتی ہے جو اور کسی چیز سے نہیں آتی. تو وہ سوچ کے میں مسکرا رہی تھی. دیکھیے قرآن مجید نے بڑے اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں اور ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب آپ نیکی کریں نا، تو ایک تو نیکی میں قول معروف و مغفرہ، یہ قرآن کہتا ہے کہ اچھی بات اور معافی. اگر آپ کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو آپ اچھی بات کہہ دیں اور آپ معافی کی بات کر لیں. یہ بہتر ہے اس صدقے سے کہ جس کے پیچھے تکلیف اور اذیت ہو. یہ اچھا قرآن یا کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اپنے صدقات کو جو تم خرچ کرتے ہو اس کو احسان سے اور تکلیف سے ضائع نہ کرو اس شخص کی طرح کہ جو دکھاوے کے لیے لوگوں کو کام کرتا ہے، اور یہ وہ شخص ہے کہ جو اللہ پہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. تو یوم آخرت اور اللہ پہ ایمان رکھنے والا ہی در حقیقت نیکی کا کام کرتا ہے اور پھر اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ لوگوں کی طرف سے اس کو کیا رسپانس ملتا ہے. بالکل. اور ادھر پھر وہ سوشل میڈیا کا جو عمل دخل آ جاتا ہے ہر کسی کی زندگی میں، اس پہ بہت ضروری ہو گئی ہے بات کرنا. لیکن علامہ صاحب اگر اجازت ہو تو کیا ہم بریک کے بعد آپ کی طرف آئیں تاکہ آپ آرام سے ڈیٹیل میں بات کر سکیں. اینڈ آف کورس ویورز، بریک میں جانے سے پہلے یہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایک بہت ہی بہترین نعت خواں جن کے ساتھ پہلے بھی بڑی دفعہ ساتھ رہ چکا ہے، نور آمنہ جنجوا نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. تو ہم ان سے بھی کلام سنیں گے لیکن بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہم آج بات کر رہے ہیں ثواب کی، اور اب علامہ ظہیر الحسن نقوی صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے کہ وہ کیا کہیں گے. یہ آخر یہ ثواب ہے کیا چیز؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومین۔ سب سے پہلے تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج 23 مئی ہے اور آج کے دن 1997 میں میری والدہ کا انتقال ہوا تھا، تو میں اپنی طرف سے جو میری کنٹریبیوشن ہے اس کا ثواب اپنی والدہ محترمہ غلام فاطمہ بنت سید ذاکر حسین کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا انشاءاللہ، اور یہ بھی ثواب ان کو جائے گا صدقۃ جاریہ کے طور پر اور باقیات الصالحات کے طور پر۔ ثواب ایک بہت ہی وسیع ٹاپک ہے، اور جب بھی آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے نزدیک جو منبع اور ریسورس ہے قرآن، حدیث اور روایات۔ اچھا، اب اس کے بہت سارے پہلو ہیں، بہت مشکل ہوتا ہے کہ انسان کس پہلو کو ڈسکس کرے، کس پہلو کو ڈسکس نہ کرے، کہاں سے شروع کرے، کہاں پر ختم کرے، اور کون سی چیزیں ہیں جن کو انسان جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ جب گفتگو ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں وہاں سے بھی نکل آتی ہیں، کچھ کوسچنز ہوتے ہیں، کچھ کوسچنز کے آنسرز ہوتے ہیں جو انسان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ میں اس کو جو ہے وہ جو میری سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ جو لوگوں کو بہت ضروری ہے سمجھانا یا ان تک پہنچانا، وہاں سے میں جو ہے نا وہ شروع کروں گا۔ ثواب آلریڈی ایکسپلین ہو چکا تقریباً۔ اجر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک مزاج ہے، اور اس مزاج کو بائی دا وے شیطان ابلیس بڑے اچھے طریقے سے سمجھتا تھا۔ قرآن پاک کے اندر آیت ہے انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، خدا فرماتا ہے کہ میں کسی بھی مرد و زن کا معمولی سا بھی عمل ضائع نہیں کرتا ہوں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو کوئی معمولی سا بھی عمل کرے گا اس کو اس کی جزا ملے گی، جو کوئی معمولی سا بھی شر کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی۔ تو یہ جزا و سزا جو ہے اس کا کانسیپٹ قرآن میں پروردگار نے واضح کیا۔ جہاں تک جزا کی بات ہے، شیطان چونکہ جانتا تھا، اب جب وہ راندہ درگاہ الہی ہوا تو اس نے پلٹ کے خدا سے کہا کہ پروردگار تیرا کہنا تو یہ ہے کہ تو کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا، تو جو میں نے تیری عبادت کی ہے اس کا صلہ کدھر ہے؟ اور یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خطبہ قاسیہ کے اندر نہج البلاغہ میں اس کا ذکر کیا ہے کہ شیطان نے 6000 سال پر محیط ایک سجدہ کیا تھا، اور امام علی فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ سال دنیا کے ہیں یا آخرت کے ہیں، اس لیے کہ اگر آخرت کے ہوں تو کانا مقدارہ 50,000 سنہ، ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ تو اگر 6000 سال آخرت کے ہوں تو ان کو اگر آپ ضرب دیں تو کہاں پر؟ تو جب اس نے کہا کہ میرے عمل کی جزا کہاں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا سل من امر الدنیا ما شئت، مانگ جو کچھ مانگنا چاہتا ہے دنیا میں سے، جزاء لعملک، وہ تیرے عمل کی جزا ہوگی۔ من کان یرید حرث الدنیا نؤت منها وما له فی الآخرۃ من نصیب، اگر کوئی شخص دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے، خدا فرماتے ہیں کہ میں اسے دنیا دے دیتا ہوں، اس کو آخرت میں کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے۔ تو پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جزا اور ثواب اس کا تعلق دنیا سے نہیں ہے، وہ بلکہ آخرت سے ہے۔ تو اگر کوئی شخص دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے تو در حقیقت وہ اپنے آخرت کے سٹیٹس اور اس ثواب کو ضائع کرتا ہے، چونکہ خدا فرماتے ہیں شیطان ابلیس جو دشمن تھا کہا مانگ جو مانگنا ہے، اور اس نے بھی کہا کہ الی یوم یبعثون تک مجھے زندہ رکھنا، خدا نے کہا جاؤ تمہیں ایک مدت محدود تک میں زندہ رکھوں گا۔ خوب، اب یہ ہو گیا ایک پہلو، بہت ساری تفاصیل ہیں، لیکن میں جو آپ کا سوال بھی تھا اور جو ذکر بھی ہے اس پر جمپ کر کے تھوڑی تفصیل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جو آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے میں مجبور ہوں کہ آج کے بچوں کو اور جوانوں کو سمجھانے کے لیے کہ بھئی اگر تم کہتے ہو کہ ہم نے سر پہ امامہ رکھا ہوا ہے، اسکالرز بیٹھے ہوئے ہیں، مذہب کی بات کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں کیا بتانا ہے، اور بعض اوقات ہوتا ہے نا لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ٹاک اباؤٹ سم تھنگ نیو، آئی مین سم تھنگ ریلیٹ ٹو ٹوڈیز ٹیکنالوجی۔ چلیں جی آج کی بات کرتے ہیں، نیکی ثواب کا کانسیپٹ ذرا سنیے۔ وائن دائرے آپ نے نام سنا ہوگا، ویسٹ کے اندر بہت بڑا اسکالر ہے اور دنیا پاگل ہو کے اس کو سنتی ہے۔ اوکے فائن، اس نے کتاب لکھی ہے پاور آف انٹینشن۔ وہ کہتا ہے کہ وین ایور یو آر کائنڈ، اور کائنڈ کی میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں نیکی، وہ کہتا ہے کہ وین ایور یو آر کائنڈ یور برین پروڈیوسز اے کیمیکل وچ کال سیروٹونن، کہ جب بھی آپ نیکی کرتے ہیں تو آپ کا برین ایک کیمیکل پروڈیوس کرتا ہے جسے کہتے ہیں سیروٹونن۔
اچھا اب اس کی تفصیل اس نے کی ہے ٹو ہوم یو آر کائنڈ، جس سے آپ نیکی کر رہے ہیں تو اس کا بھی برین ایک کیمیکل پروڈیوس کرتا ہے جسے کہتے ہیں سیروٹونن. whoever is a witnessing، جو اس نیکی کو ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے اس کا بھی برین ایک کیمیکل پروڈیوس کرتا ہے جسے کہتے ہیں سیروٹونن. whoever is involved، وہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو بھی انوالو ہوتا ہے اس کا بھی برین ایک کیمیکل پروڈیوس کرتا ہے جسے کہتے ہیں سیروٹونن. اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ جب آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے اور آپ کسی ماہر نفسیات کے پاس جاتے ہیں اور اسے جا کر کہتے ہیں مجھے رات کو نیند نہیں آتی، تو وہ جو آپ کو میڈیسن دیتے ہیں اس کا کام بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے برین کو اس قابل بنا دیں کہ وہ ایک کیمیکل پروڈیوس کرے جسے کہتے ہیں سیروٹونن. تو اب آپ نے میڈیسن لے کر سیروٹونن پروڈیوس کرنا ہے یا نیکی؟ نیکی کیا ہے؟ اب کوئی شخص کہ نیکی کیا ہے؟ امام صادق فرماتے ہیں جب صبح اٹھو تو جتنا بھی ہو سکے معمولی سا معمولی صدقہ دے دو، وہ نیکی ہے. کسی نے پوچھا مولا اگر میں نیکی کے طور پر صدقہ نہ دے سکوں تو کیا کروں؟ فرمایا کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے انسان کی طرف مسکرا کے دیکھ لو، وہ بھی ایک نیکی ہے. تو یہ ثواب کا کانسیپٹ ہے دنیا کے لیے، وَإِلَّا جو جزا ہے وہ در حقیقت آخرت کے لیے ہے. اور اسی لیے کہا کہ اپنی نیتوں کو خالص کر کے اپنی آخرت کو دنیا کی خاطر برباد نہ کرو. اسی لیے کہا کہ جب صبح اٹھ کر نماز پڑھتے ہو، مناجات کرتے ہو، جب نماز شب کے لیے کھڑے ہوتے ہو. اور اسی لیے جو اولیاء خدا کے ان کے متعلق قرآن پاک میں ہے الا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کو ڈپریشن نہیں ہوتی، ان کو خوف نہیں ہوتا، ان کو ڈر نہیں ہوتا، وہ بھی دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ آخرت کے لیے مرتبط ہوتے ہیں. لیکن کتنی خوبصورت بات ہے ویورز کہ گناہ کی سزا آپ کو ایک ہی دفعہ ملتی ہے، لیکن یہ جو آپ پازیٹیو اور اچھے کام کرتے ہیں ثواب کا آپ کو بینیفٹ ویریس ڈیفرنٹ لیولز پہ اور ٹیئرز پہ ملتا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے ویورز، انڈرسٹینڈ کرنے والی ہے. ہم اب جائیں گے آپ لوگوں کی اجازت سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، نون آمنہ جنجوعہ کی طرف. کوئی ہم پایا نہ ثانی تیرا کونین میں ہے، کوئی ہم پایا نہ ثانی تیرا کونین میں ہے، تجھ سا بے سایہ نظر آیا نہ دارین میں ہے، غور میں آ کے چلے جائیں گے کچھ پوچھے بغیر. آئیں گے میرے پیارے بھائی محبوب میاں میری قوال اور ان کے ہم نوا کی طرف. میں کیا کہوں کہ کس کس خطا کو بھول گیا، گناہ کرتا رہا اور سزا کو بھول گیا، قضا کے بھیس کو بدل کر میں قضا کو بھول گیا، بدی میں ایسا ہوا گم خدا کو بھول گیا، سیاہ بے سوا
अपनी ठोकर पर गदाए कुए मोहम्मद, गदाए कुए मोहम्मद, ताजदार हूँ मैं, गदाए कुए मोहम्मद, ताजदार हूँ मैं, गदाए ताजदार हूँ मैं। ऐ ताज बनो आओ मुकद्दर मेरा देखो, मोहम्मद ताजदार हूँ मैं, गदाए कुए मोहम्मद, ताजदार गदाए कुए मोहम्मद, ताजदार हूँ मैं। ज़माने भर से जुदा, ज़माने भर से जुदा है मेरी अदाए तलब, 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 ज़बां खामोश है, ज़बां खामोश है, आँखों से अश्क आया नसानी तेरा कौनैन में है, तुझ सा बेसाया नजर आया नादारैन में है, गोर में आके चले जाएंगे कुछ पूछे बगैर, गोर में आके चले जाएंगे कुछ पूछे बगैर, पासदारी तेरी निस्बत की नकीरैन में है, और अर्शे आला का भी एजाज बढ़ा है से, अर्शे आला का भी एजाज बढ़ा है से, सिलसिला फैज का ऐसा तेरे नालैन में है, जिनके अनवार से है
ہے زمانہ روشن ہے وہی نور جو صبتین کریمین میں ہے تجھ سا بے سایہ نظر آیا نادارین میں ہے کوئی ہم پایا نہ ثانی تیرا کونین میں ہے Golden Pearl perfumed body spray. खुशबू खींच लाए पास। वजन उठाने की सलाहियत सबसे बढ़कर खेतों और हर ऊंचे नीचे रास्तों के लिए मौजूद नोकदार और कील के खिलाफ बेहतरीन तहफ्फुज मजबूत गुड्डी जो चले लंबा पैंथर चले तो किसी की ना चले। हर सहर और इफ्तार में समाए मोहब्बतों के जायके एशिया बनस्पति एंड कुकिंग ऑयल मोहब्बतों के जायके। लुक चेंज हुई तो लक चेंज हुआ। संदल ब्यूटी क्रीम चंद ही रोज में ऐसा गोरापन कि आप खुद रह जाएं दंग। हे गर्ल्स हो जाओ गोरे, अपना लो संदल। Fotel Intelligent Self-Adjusting Range Hood. Intelligent self-adjusting according to the volume of cooking fumes. Hunt smoke from all sides. Safeguard the beauty and health of your family. Fotel W Pro Series. Golden Pearl ब्यूटी क्रीम, पर्ल जैसी अनमोल जिल्द, देखते ही देखते साफ, शफाफ, नर्म और नाजुक। खूबसूरती एक सच्चा ख्वाब, गोल्डन पर्ल। हर सहर और इफ्तार में समाए मोहब्बतों के जायके एशिया बनस्पति एंड कुकिंग ऑयल मोहब्बतों के जायके। बगैर फीस आला तालीम की फराहमी में अखवत का साथ दें। अखवत को ज़कात और अतिया देने के लिए भी राब्ता करें 042-111-448-464। Golden Pearl Max Light Men Face Wash. Neat, clean, bright effect. चंद मिनटों में लग गया ना चक्का। Golden Pearl Max Light Men Face Wash. अब चमको मेरे यार। तुम गिरना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए नए सर्विस टायर्स बनते हैं यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जर्मन टेक्नोलॉजी से। ग्रिप सर्विस जैसी तो फिक्र कैसे। जे तेरी नजर होवे दम दम नाल जिक्र करा मैं तेरियां शाना दा मैं तेरियां शाना दा तेरे नाम तो वार दिया जिन्नी मेरी उम्र होवे तेरे नाम तो वार दिया जिन्नी मेरी उम्र
دلبر ہووے او کیسیا گھڑیاں سے مہمان سا سونے دے مہمان سا سونے دے دل پھر بھی کردا اے طیبہ دا سفر ہووے دل پھر بھی کردا اے طیبہ دا سفر ہووے کیوں فکر کرے یارا ماساوی اگیرے دا ماساوی اگیرے دا انہوں ستے خیرانے جیدہ سائیں مگر ہووے انہوں ستے خیرانے جیدہ سائیں مگر ہووے اس دل وچ نیازی دے ایک آس چروکنی ایک آس چروکنی سوہنے دے شہر اندر کتے ساڑا بھی کر ہووے سونے دے شہر اندر کتے ساڑا بھی گھر ہووے آکھی سوہنے نو وائے نی جے تیرا گزر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری ہم میں ہے اسلام علی ولی کے سارے اسیر بیٹھے ہیں قسم خدا کی سبھی باز امیر بیٹھے ہیں بنی تھی تیرا رجب کو جو لکیر کعبے میں اسی لکیر کے سارے فقیر بیٹھے ہیں آؤ کی کبھی
دریا کی طغیانی میں ڈوبا ہے نہ ڈوبے گا، دریا کی طغیانی میں ڈوبا ہے نہ ڈوبے گا، حقیقت کیا کسی طوفان کی جو راہ روکے گا، حقیقت کیا کسی طوفان کی جو راہ روکے گا، کرم کی ہوگی بارش ابر رحمت سر پہ جھومے گا، کرم کی ہوگی بارش ابر رحمت سر پہ جھومے گا، کلی مرجھائے گی نہ پھول امیدوں کا سوکھے گا، مرجھائے گی نہ پھول امیدوں کا سوکھے گا، سفینہ جب کبھی دریا کی طغیانی میں گھومے گا، سفینہ جب کبھی دریا کی طغیانی میں گھومے گا، علی کا نام لو ساحل حیدر مولا، علی مولا، حیدر مولا، علی مولا، حیدر مولا، مولا علی مولا، مولا حیدر مولا، مولا علی مولا، مولا حیدر مولا، علی مولا. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. اب ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے بہت ہی پیارے ہمدانی بھائی نے. جب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو ہمیں ایک تسلی رہتی ہے. السلام علیکم. آف کورس ویورز، ہم گفتگو کر رہے تھے ثواب سے ریلیٹڈ، تو ایک بڑا امپورٹنٹ اور بڑا اچھا سوال مجھے دیا گیا، میں نے سوچا اس کو پریزنٹ کروں آپ تک بھی. علامہ صاحب، کیا ثواب اور جزا آخرت میں ہر انسان کا بنیادی حق ہے؟ بہت ہی اچھا سوال ہے، اس لیے کہ بعض اوقات ہو سکتا ہے انسان یہ سمجھتا ہو کہ جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں آئی ڈیزرو اینڈ اٹس مائی رائٹ کہ مجھے قیامت کے دن جو ہے وہ اس کی جزا ملے اور اس کا ثواب ملے. ایک قاعدہ ہے اسلام کا، اور ظاہر ہے جو بھی اسلامی قوانین ہیں ان کا شارع اللہ رب العزت ہے، یعنی خداوند متعال نے اسلام ایز ان دین ہمیں جو ہے نا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. قاعدہ یہ ہے کہ العبد و ما فی یدہ مولاہ. فقہ کے اندر ایک ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے کہ غلام کا اور جو کچھ غلام کی مالکیت میں ہے وہ مالک کا ہوتا ہے. اوکے، ٹھیک ہے جی. وہ جس زمانے کے اندر سلیوری تھی، اب تو نہیں ہے نا، لیکن قاعدہ یہ تھا کہ غلام کا اور جو کچھ اس کا ہے وہ سارے کے سارا مالک کا ہے. میں اس کی یوں مثال دوں گا کہ اس زمانے کے اندر اگر کسی کا غلام بھاگ جاتا اور وہ 10 دن کے بعد اس کو پکڑ لیتا مالک، اور اس کی جیب سے اس کو پیسے ملتے، اور اگر وہ اس کی جیب سے نکال لیتا تو اسلام یہ کہتا ہے، شارع یہ کہتا ہے، خدا یہ کہتا ہے کہ اس کا حق بنتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غلام مالک کا ہے اور اب جو کچھ غلام کے پاس ہے وہ بھی مالک کا ہے. اگر غلام اسے پلٹ کے یہ کہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے میں تمہارا غلام ہوں لیکن یہ پیسہ جو ہے میں نے مزدوری کر کے کمایا، یہ تو میرا ہے نا، یہ مجھے دے دو، اس پر مالک کہہ سکتا تھا کہ جس وجود سے تو نے کمائی کی ہے وہ میری مالکیت ہے، تو میں تمہیں نہیں دوں گا، یہ میرا مال ہے. خوب، اب قاعدہ تو یہ ہو گیا. اگر قاعدہ یہ ہو اور قیامت کے دن میں جاؤں خدا کی بارگاہ میں اور جا کر کہوں کہ پروردگار میں نے نماز پڑھی، میں نے روزہ رکھا، میں نے حج کیا، میں نے جہاد کیا، میں نے زکوٰۃ دی، میں نے خمس دیا، میں نے نیکیاں کی، میں نے اتنی زحمات اٹھائیں، 18 گھنٹے کے گرمیوں کے روزے جو ہے نا میں نے رکھے ہیں، حرام سے بچا ہوں، واجبات کو جتنا بھی تھا انجام دیا ہے، تو میری جزا کہاں ہے مثال کے طور پر. اور اگر اسی قاعدے کو پروردگار جو ہے نا العبد و ما فی یدہ مولاہ، کس وجود سے تو نے نماز پڑھی تھی، کس وجود سے تو نے روزہ رکھا تھا، کس وجود سے تو نے نیکی کی تھی، یہ سارے کا سارا میرا ہے، میں خالق ہوں تم مخلوق ہو، تو تم تو ڈیزرو ہی نہیں کرتے. تو یہاں پر وہ جو کہتے ہیں نا کہ عدل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے ہو، تو یہاں پر آ کر علماء کہتے ہیں کہ پروردگار نے جو وعدہ کیا ہے جزا کا، کہا یہ قاعدہ ہے لیکن قیامت کے دن میں اس فارمولے کے مطابق تمہارے ساتھ ڈیل نہیں کروں گا. کیا کروں گا؟ قاعدہ لطفی. اور قاعدہ لطفی کیا ہے؟ یو ڈونٹ ڈیزرو، لیکن یہ میرا لطف اور کرم ہے
کہ جو کچھ تو نے کیا ہے اس کے مقابلے میں تمہیں اس سے کئی گنا زیادہ جزا دوں گا۔ ایک دعا ہے ماہ مبارک رجب کی، اس کے اندر یا من ارجوہ لکل خیر و آمن فخط عند کل شر، اس میں جو ہے نا بہت ہی خوبصورت اگلا جملہ جو ہے نا وہ کیا ہے، یعنی وہ جس کی طرف ہم ہر معاملہ خیر کے لیے رجوع کرتے ہیں اور ہر سختی میں جو ہماری پناہ گاہ ہے۔ اور آگے کیا ہے، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، وہ پروردگار جو قلیل کے مقابلے میں کثیر عطا فرماتا ہے۔ میں معمولی سا کام کرتا ہوں اور بہت زیادہ پروردگار جو میں ڈیزرو نہیں کرتا ہوں وہ دیتا ہے۔ صرف میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کروں گا۔ ایک شخص تھا جو دریا کنارے بیٹھ کر خدا کی عبادت کرتا تھا، پروردگار کو اس کی عبادت بڑی پسند ہے۔ جبرائیل سے کہا کہ جاؤ جا کر اس کو پیغام دو کہ تمہارے جانے کا وقت آ گیا اور اب میں اپنی رحمت کے صدقے میں تمہیں وارد بہشت کروں گا۔ اس نے پلٹ کر جو ہے نا وہ کہا کہ کیا مطلب، اتنی میں نے عبادت کی، اتنی میں نے محنت کی قربتاً اللہ، اور ابھی بھی میں خدا کی رحمت کے صدقے وارد بہشت دوں گا؟ جو میں نے عمل کیا، میں نے عبادت کی، اس کا صلہ کہاں ہے؟ پروردگار نے کہا کہ اس نے میری عدالت کو چیلنج کیا ہے، جاؤ جا کر حساب و کتاب کرو۔ تو کہتے ہیں کہ جب حساب و کتاب کیا گیا تو آخر میں نتیجہ یہ ملا کہ جس درخت کے نیچے بیٹھ کر تم عبادت کرتے تھے اور اس کا مفت میں پھل کھاتے تھے، جتنی تمہاری عبادات ہیں وہ اس پھل کے کھانے کا شکر بھی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جتنا کچھ تمہیں عطا کیا گیا اس کا شکر کہاں ہے؟ شیبر ایسا یہ کہ تم یہ کہو کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں جو میں نے عبادت کی ہے اس کا مجھے صلہ دیا جائے۔ خلاصہ کلام جو ہے نا یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ ہم فیوز و برکات الہی کو حاصل کریں۔ خدا چاہتا ہے، تشویق کرتا تو ہمیں محسن بننا چاہیے، یعنی کہ ہمیں ہر طریقے سے ہماری نظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ہو اور اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہم کریں، کسی لالچ میں اور کسی حرص اور طمع میں یا کسی دنیاوی انعام کی امید پر ہم کوئی نیکی کا کام نہ کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بڑی تربیت ہے اور بڑا سبق ہے رمضان المبارک کے مہینے کا، کہ جو ہم روزے رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر عبادات کرتے ہیں، تو قرآن مجید نے اسی بات کو ہی بیان کیا ہے۔ بے شک۔ اور ویورز، یہ جو ہم نیگوسیشنز کرتے ہیں نا رب تعالیٰ کے ساتھ، سارے کرتے ہیں، ہر کوئی کرتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ میں یہ، آپ اگر مجھے یہ دے دیں گے تو پھر میں یہ کر لوں گا، یا یہ بچے بھی کرتے ہیں، بڑے بھی کرتے ہیں، آئی ہیو ٹو ایڈمٹ کبھی کبھی میں بھی کرتی ہوں، لیکن جو ایکچوئل فیکٹ آف دا میٹر ہے وہ یہ ہے کہ بارٹر ڈیلز کرنے کے بجائے اگر ہم اپنے اعمال اور اپنے تیور سیدھے کر لیں تو کیا ہی بات ہے۔ آگے اس رب کی مرضی، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ جو بھی ہمیں جس بھی چیز سے ہمیں نوازنا چاہے، رادر دین ہم کانسٹنٹلی اس کے اوپر سوچیں، ہم اپنے بیہیویئر کو پازیٹیو کریں، آگے جیسے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں اللہ مالک ہے۔ تو اسی نوٹ پہ ہم اپنے آج کی ٹرانسمیشن کو کلوز کریں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں سکھانے کا، گائیڈ کرنے کا اور اتنے خوبصورت ایگزامپلس شیئر کرنے کا، کیونکہ اب ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف پہنچ رہے ہیں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ افطار ٹرانسمیشن میں ملاقات ہوگی۔ اوور ٹو یو۔ در مصطفیٰ تے جا کے کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا نبی دے قدماں چ سر جھکا کے، نبی دے قدماں چ سر جھکا کے کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا ہوائے اتنا سوال میرا مدینے ہووے گزر جو تیرا، مدینے
सामने रोज़े देख लो के मेरी तरह रोज़ार लो के मेरी तरह रोज़ार लो के निसार कदमा देऊ तो हो के निसार कदमा देऊ तो हो के कभी दरूदो सलाम मेरा सलाम मेरा सबा दरे मुस्तफा ते जाके कभी दरूदो सलाम मेरा सलाम मेरा ले आ मदीने दा सबने रास्ता मैं थे रह गया तरसता मैं थे रह गया तरसता तू जा